अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट लाइन से तज़मीन जावेद। 28 मई 1998 ये वो रोज़ था कि जब पाकिस्तान ने दुनिया को ये दिखा दिया कि तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद हम अपनी दिफा पर किसी किस्म का कोई मसलहत कोई शिकार नहीं होंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये वो रोज़ था कि जब पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियार जो थे उनका कामयाब टेस्ट किया और एक पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट बन गया है। 1998 से पहले अगर हम थोड़ा सा विजिट करें, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत पहले का विजिट करें, गालिबन 20 साल या 24 साल पहले का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब परेशान बैठे हुए होंगे किसी अपने कमरे के अंदर और उनके सामने ये खबर ये आती है कि इंडिया ने राजस्थान के अंदर राइजिंग बुद्धा के नाम पे एक टेस्ट कामयाबी से कर लिया है और साइलेंट बुद्धा के नाम से अपना टेस्ट कामयाबी से कर लिया है और वो न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने कर लिया था। उससे पहले 1971 की जंग सबको याद है और हम वो जंग जो थे एक तरह से हार गए थे और हमारी जो 90,000 फौजी जो थे वो इंडिया के पास थे। तो उस वजह से ये ज़रूरी था, उस वक्त ये सोच बहुत ज़रूरी थी कि अब पाकिस्तान को अपनी दिफा के लिए, ख़ास तौर पे जब इंडिया ने अपने एटमी हथियार बनाने की तरफ वो जा चुका था और उसने शायद डिक्लेयर भी कर दिया था, तो पाकिस्तान ने भी इस चीज़ पर पूरा काम किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा जा सकता है सियासी तौर पे कि वो एक आर्किटेक्ट थे इस विजन के हवाले से और उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी मुनीर अहमद खान साहब को। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम सुनते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन सबसे पहले हमें मुनीर अहमद खान साहब को भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए कि जिनकी सरबराही में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक टीम बनाई और जब वो टीम बनाई उन्होंने उनको ये एम्पावर किया कि आप जो है अपने फैसले करें, अपनी टीम लेके आएँ और पाकिस्तान को एक उसकी न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाएं। और उससे पहले एक और मैं हवाला देना चाहूँगा, एक और शख्सियत का तज़किरा करना चाहूँगा, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, जिनके हवाले से जो पाकिस्तान के फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको पीस नोबल अवार्ड भी मिला है, लेकिन जाहिर बात है हमारे मुल्क में जो एक तरह से इंतहा पसंदी की यलगार ने बाद में जब इस पर एक गलबा छाया तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को हमने साइडलाइन किया उनकी मजहबी एफिलिएशन की वजह से, उस पर हम नहीं जाना चाहते। डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी किरदार है कि इन्होंने पाकिस्तान का जो है पार्को इसको जो है फाउंड किया। इन 3 किरदार के बाद जो मेजर किरदार आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान की इस बका के लिए बहुत ज़रूरी था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब AQ खान उस वक्त हॉलैंड में थे, नेदरलैंड्स में थे। भुट्टो साहब के पास वो आए प्रपोजल लेके और कहा कि मैं बना सकता हूँ और मेरे पास ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से ये से चीज़ें मौजूद हैं। भुट्टो साहब ने शुरू में उनकी बात पे यकीन नहीं किया, रिपोर्टेडली बाद में जब लोगों से वो मिले तो अब्दुल कदीर खान साहब की बात में उनको तक़वियत भी नज़र आई और फिर बाकायदा उनको वहाँ से उनकी फैमिली समेत इस्लामाबाद बुला लिया गया और अब्दुल कदीर खान साहब का ताल्लुक़ कराची से था, इस्लामाबाद में रहे और मुनीर खान के साथ AQ खान ने मिलकर और भी टीम मेंबर्स होंगे इसके अंदर, सब ने मिलकर इसको बनाया। और 1998 में अब आइए दूसरा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को भी चले हम दे देते हैं जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रह चुके हैं। उनके ही दौर में जब उन पर यह प्रेशर था बिल क्लिंटन साहब की तरफ से जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है कि पाकिस्तान इतने पैसे ले ले और अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग जो है ये छोड़ दे, और लेकिन पाकिस्तान अपनी बात पे कायम रहा और 28 मई को यौम तकबीर के नाम से हमने जो है एक बहुत बड़ी फतह हासिल की। लोग ये कहते हैं आज के दौर में कि न्यूक्लियर स्टेट बनने की क्या ज़रूरत है। आपके सामने आ चुका है ना कि बुनियादी मरसूस के बाद से अब ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। पाकिस्तान की डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से आज जो मैंने जिन 2 मेहमानों को मदऊ किया है वो दोनों नौजवान हैं, क्योंकि कल गुजरात के अंदर वज़ीर आज़म इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं, अफसोसनाक जो बात है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म उनको ही मुबारक हो जो एक इंतहा पसंद अब साबित होते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ पहले भी साबित हो चुके हैं लेकिन अब तो दुनिया उनके सामने उनकी सारी बातें हैं। उन्होंने पाकिस्तान के यंगस्टर्स को एक तरह से वार्न किया है और उनको धमकी लगाई है उन्होंने कि अपने मुल्क के मामला बकौल मोदी साहब को उसको आप सही करें और रोटी शोटी खाओ वरना तुम्हें मेरी गोली मिलेगी। तो आज हम 2 यंगस्टर्स को अपने सामने लाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे यंगस्टर्स मोदी साहब की इस यलगार से इस जो है इन धमकी से कोई डरते नहीं। हमारे साथ मौजूद है अली जाबिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, डिफेंस ISPR के साथ भी काम कर चुके हैं, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। उनके साथ मौजूद है यूसुफ खान साहब, ये बाय द वे साइकोलॉजिस्ट भी हैं लेकिन ये डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और बहुत क्लोजली इन चीज़ों को जानते हैं। अब दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अली जाबिर, 28 मई 1998 और आज है 28 मई 2025, क्या खोया क्या पाया? शुक्रिया तज़मीन आपका, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। मैं अपने इब्तदाइये में बताता चलूं कि हमने कुछ नहीं खोया, हमने सिर्फ पाया है।
جو شاید ہم نے کھویا تھا وہ قربانیاں تھیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے، اس کیپیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنی باڈیز کو نیوکلیئر ریڈیشن کے آگے ایکسپوز کیا، اور وہ تا حیات کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوئے. کئی لوگ ان میں اور مہلک بیماریوں اور کمپلیکیشن سے گزرے، مگر ان کی کمٹمنٹ غیر متزلزل رہی اپنے مشن، اپنے کاز کے ساتھ، اور انہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے اپنی آخری سانس تک جد و جہد جاری رکھی. اس میں نہ صرف سائنٹسٹ بلکہ وہ ٹیکنیکل سٹاف، وہ لوور سٹاف، وہ سیکیورٹی سٹاف جنہوں نے تمام ان انسٹالیشنز کی حفاظت، وہاں پر را مٹیریل کی ترسیل، اس کی یوز، اس کا ری یوز، اس کی ٹیسٹنگ، ان سب مراحل میں اپنی اپنی کاوشیں اور اپنی اپنی کوششوں سے اس انتہائی مشکل اور ناممکن جو ہے وہ مرحلے کو مکمل کیا. نہ صرف مکمل کیا بلکہ برتری کے ساتھ دشمن پر ایک اعصابی اور ٹیکنالوجیکل برتری کے ساتھ اس کو یقینی بھی بنایا. جب ہم دیکھتے ہیں جی کنٹینیو جی، جب اس پورے تناظر اور ایفرٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام اور نیوکلیئر پروگرام 1960 کی دہائی میں دونوں ایک ساتھ شروع کیے گئے تھے. اور یہ انٹرسٹنگلی جس وقت شروع کیے گئے تو حکومت کا، اس وقت کی حکومت کا فوکس دونوں سے زیادہ اسپیس پروگرام پر تھا. بٹ اوور دا ایئرس 1974 میں جب نیوکلیئر ایکسپلوژنز پوکھرا میں اسمائلنگ بدھا کے نام سے جب انڈیا نے کیے، تو اس کے بعد ہماری پرائورٹی شفٹ ہو گئی اسپیس پروگرام سے ٹورڈز نیوکلیئر پروگرام. اس پر شفٹ ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نہ پاکستان کے پاس وہ لٹریسی ریٹ تھا، نہ پاکستان کے پاس اس لیول کے وسائل تھے، نہ وہ آپ کہہ لیں کہ علاقائی یا بین الاقوامی ہمیں مدد حاصل تھی جس کے جو انڈیا کو حاصل تھی. ہم نے اس سب کے باوجود آپ کہہ لیں کہ ہوا کے الٹے دوش پر اڑتے ہوئے ہم نے ایک ایسی پرواز بھری جس میں ہم نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ وی کین ڈو اینی تھنگ دیٹ از امپاسبل. obviously پاکستانیز کا یہ ایک ٹریٹ ہے کہ ہم انڈر پریشر بہت اچھا کام کرتے ہیں. آپ نے مجھے بالکل صحیح حوالہ دیا. میں نے انٹروڈکشن میں سائلنٹ بدھا کا کہا تھا، آپ نے اسمائلنگ بدھا کا. بالکل اسمائلنگ بدھا ہے یہ، اور اسمائلنگ بدھا انڈیا نے یہ ٹیسٹ کیا تھا اور پھر پاکستان نے اس کے جواب میں پھر اپنا یہ اسٹارٹ کیا. یوسف مجھے یہ بتائیے کہ بنیاد و مرصوص کے بعد پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ہیں اور پاکستان کی جو ایک ڈیفنس کے حوالے سے جو دنیا بھر میں اس کا ایک امپریشن گیا ہے وہ اچھا گیا ہے، خاص طور پہ جس طرح سے ہم نے رافیل جیٹس کو گرا دیا ہے، اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو مان رہا ہے. تو یہ جو دن ہے 28 مئی کا ایک طرح سے ایک ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ بار بار سکھایا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کو لڑنا نہیں چاہیے. بالکل پڑوسیوں کو لڑنا نہیں چاہیے، لیکن جس طرح سے ہندوستان کے اندر مودی جیسی سرکار بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، اور میں تو ٹرائیکا کہتا ہوں آف کرمنلز، مودی ہوں یا راجناتھ سنگھ ہوں یا امت شاہ ہوں، یہ جو اپنے لوگوں سے کام کرواتے ہیں، اس کے لیے پاکستان کی جو افواج ہے تینوں، نیوی، آپ کی ایئر فورس اینڈ پاکستان آرمی، ان کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے اور ثابت کرتی ہے ان چیزیں کہ کس طرح سے ہم نے ہندوستان کو ہرایا پھر اس جنگ کے اندر. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو وار ہے نا، یہ ایک ارتقائی عمل ہے، یہ ایک ایوولوشن ہے. اور جس طرح ہم ایک انفینٹری سے ایک بیونڈ ویژول رینج کے وار میں داخل ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ انفینٹری میں بھی مار کھا چکے تھے صحیح، جب 65 کی جنگ انہوں نے کی اور یا 47 اور 48 کی جو شرارتیں یہ کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئی اور انفینٹری سے جو ہے ایوولوشن ہو کے یہ جو الیکٹرانک وارفیئر پہ آئی، اس میں بھی جو ہے نا ڈسپائٹ ان کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے نا انہوں نے مار کھائی ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وار میں صرف اور صرف مشین آپ کو کوئی بھی جو ہے کوئی غلبہ نہیں دیتی ہے. وہ جو آپ کا جو ہارٹ ہے، وہ جو آپ کا فیتھ ہے، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. تو آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کا جو فیتھ ہے، انٹینشن ہے، یہ بہت میٹر کرتی ہے. تو میرے خیال سے جو 28 مئی کا واقعہ ہے اور اس کے بعد یہ جو ابھی کا یہ معاملات ہوئے ہیں، یہ ایک سائیکولوجیکل ڈومیننس جو ہے ہم نے ہمیشہ سے الحمدللہ ان پہ ایک غلبہ حاصل کیا ہے. اور یہ تو میں قرآن کے روشنی میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن میں جیسے سورہ انفال میں کہا گیا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریپیئر رکھو ان کے خلاف. دشمن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہتے ہیں کہ اپنے استطاعت کے مطابق. اور پھر کہتا ہے من قوتن، فل قوت کے ساتھ، فل ایک پاور کے ساتھ.
تو یہاں پہ پریپریشن کا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے فرمایا ہے، تو پھر استطاعت کی بھی بات کی ہے. دیکھیں استطاعت حضرت عمر کی دیکھیں تو اپنی پوری جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ویلتھ آدھی لے آتے ہیں. اگر حضرت ابو بکر کی بات کریں تو وہ پوری کی پوری ویلتھ لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت عمر سے تو کہتے ہیں کہ میں اتنے ہی ویلتھ چھوڑ کے آیا ہوں جتنا اللہ کی راہ میں دے کے آیا ہوں. تو جب حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. تو استطاعت تو آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہمارے جو باو اجداد ہے انہوں نے اپنی نیت سے اپنا سب کچھ دے کے ہمیں ایک نیوکلیئر کیپیبل کنٹری بنایا اور دنیا کی پہلی مسلمان کنٹری. ہم اس ٹائم کوئی دنیا کا کوئی 6th اور 7th نیشن تھے اور پہلی مسلم نیشن تھے جو ہم نے یہ کیپیبلٹی جو ہے یہ حاصل کی تھی 1998 میں. تو میرے خیال سے یہ جو بھائی نے فرمایا ہے کہ ہم نے پایا ہی پایا ہے. ہم نے آپ نے جو سورہ انفال کا تذکرہ کیا اور جو ہمارے اکابرین کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پریشرز کے اندر بھی اسلام سے کمیٹڈ ہے. اوبویسلی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. جابر اگر ہم اس جرنی کو دیکھیں جو 1974 میں اسمائلنگ بدھا کے بعد شروع ہوا اور 1998 میں کلمنیٹ ہوتا ہے, اچھا کچھ اگر ہم میموئرز یا کتابیں اٹھائیں یا کچھ ہم ویکیپیڈیا کی انفارمیشن پہ بھی اگر ریلائی کریں اور چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان نے یہ ایبلٹی, یہ تو اب سی آئی نے بھی اس چیز کو مانا ہے غالباً کہ یہ ایبلٹی جو نیوکلیئر پروگرامنگ کی تھی یا نیوکلیئر جو اس کے جو پروگرام تھا وہ اس نے 1980s میں ہی اچیو کر لی تھی. اچھا اگر اس نے 1980s میں یہ اچیو کی تھی, اس کو اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو پھر 1998 میں جا کے ہم اتنا عرصہ کیوں لگا اس کو ڈکلیئر کرنے میں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پابندیاں اور وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ظاہر بات ہے ایک یوسف صاحب, جابر صاحب سے سوال ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں اس جابر صاحب سے جی 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 جابر جی اس میں ہم جو ہے وہ ڈاکٹر اے کیو خان کا سٹیٹمنٹ بڑا کریٹیکل ہے. جو ان کا انٹرویو تھا کافی عرصے بعد جب وہ پبلک میں آئے, ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ in 1984 پاکستان was fully capable of conducting nuclear tests. بٹ اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کیونکہ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے اور ان کا سر یہ سہرا جاتا ہے کہ اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ افغانستان میں جاری تھی اور نیوکلیئر پاورز جو تھیں وہ اس وقت کافی انگیج تھیں اور پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی ایک بڑی ویک پوزیشن پہ تھا. تو اس موقع پہ اس کو ڈسکلوز کرنا ایز پر ہز اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان نے اس کو اس چیز کو انڈر دا کارپیٹ رکھا تاکہ کسی طرح بھی ہم لائم لائٹ میں نہ آئیں اور اس کو نقصان نہ پہنچ سکے, کیونکہ کافی خدشات تھے کہ کسی طرح سے بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ دشمن ملک جو تھا اس کو نشانہ بنا سکتا تھا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو ہمارے نیوکلیئر کو سٹارٹ ہے نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مرحلہ تھا وہ افزودگی تھی یورینیم کی, انریچمنٹ آف یورینیم. اس کے کافی سارے مراحل تھے اس وقت جو تھے, ان میں سر فہرست تھا سینٹریفیوگل سسٹم. سینٹریفیوج آپ کہتے ہیں ایک مشین میں لگاتار تیزی سے گھماتے ہوئے آپ یورینیم کی افزودگی کرتے ہیں. تو وہ کیپیبلٹی یا آئیڈیا جو تھا اس کو ریپلیکیٹ کرنا صرف اور صرف ڈاکٹر اے کیو خان کی کیپیبلٹی تھی, کیونکہ وہ اس چیز کو سویڈن میں پریکٹس کر چکے تھے اور انہوں نے ان مشینوں کو جو ان کے پاس تھی موسٹ ایڈوانس, اس کا آپ ایک کہہ لیں کہ لوکل یا انڈیجنس ویریئنٹ خود سے بنا لیا تھا. اس ویریئنٹ کو یہاں پہ کاپی کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ہارڈ اور کریٹیکل اکوپمنٹ نہیں چاہیے تھا. ہم نے کچھ امپورٹنٹ لیکن جابر لیٹس بی ایڈوکیٹ, بہت بڑا کام کیا کیو خان صاحب نے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, یہ بہت بڑی کام ہے. لیکن کچھ پاکستان کے اندر بھی باہر بھی جو ناقدین ہیں جو کہ آئی تھنک پاکستان کے خلاف ہی ہیں اپیرنٹلی, وہ ڈاکٹر اے کیو خان کی اس کامیابی کو جو آپ نے یہ سینٹریفیگیشن کی جو ساری باتیں کی, انڈیجنس پاکستان کا یہ ماڈل انہوں نے بنا لیا تھا, اس پہ یہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک طرح سے, میں بہت ہارش ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں, جو ان کی بات کر لیٹس بی ڈیول ایڈوکیٹ, کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ ون سائڈڈ نہیں ہوتا, ہم تمام چیزوں کو انکمپاس کر کے ایک پروگرام کر رہے ہیں آپ کے سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے کچھ چیزوں کو وہاں سے لے کے آئے تھے, امپورٹ کیا تھا. ڈو یو بائی دس آرگومنٹ اور ناٹ؟ جی میں آپ کا حوالہ سمجھ ہوں, یہ کافی عرصہ زیر بحث رہا اور ڈاکٹر صاحب اس کو بخوبی ہر موقع پر ہی اس کو کنٹیسٹ کرتے رہے اور اس کو چیلنج کرتے رہے, اور انہوں نے اپنے موقف کا دفاع کیا کہ جو کانسیپٹ تھا انہوں نے اس کانسیپٹ کو چوری نہیں کیا جو الزام ان پر لگایا جا رہا تھا.
اس کو کہتے ہیں بیسکلی انٹلیکچوئل پراپرٹی, کہ جو بھی پیٹنٹ رجسٹر ہو چکا ہے آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے. مگر چونکہ ڈاکٹر اے کیو خان نے جو ماڈل یہاں لا کر بنایا تھا وہ ایگزیکٹلی وہ مشین یا اس طرح کا وہ پروسیس نہیں تھا, اس میں کافی ساری چیزیں تبدیل ہو چکی تھی یا ان میں کچھ نئی جوہتوں کا اضافہ ہو چکا تھا, جس کی بنا پر وہ یہ آرگومنٹ دیتے تھے کہ یہ میرا اپنا جو ہے وہ ڈیوائس یا اپنی اسٹڈی کی بیس پر بنایا گیا ایک مرحلہ ہے جس کے تحت میں نے کیا ہے. اگر ایگزیکٹلی اسی مشین کو ریپلیکیٹ کر کے بنایا جاتا جس میں سویڈش جو تھے وہ پلانٹس کام کر رہے تھے, ایگزیکٹلی اگر وہ چیز ہوتی تو دین جو گلوبل آپ جن ناقدین کا کلیم کر رہے ہیں تب یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی کہ انہوں نے ان کا آئیڈیا یا ان کی اس ٹیکنالوجی کو چرایا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. منیر خان صاحب بھی حیات نہیں ہے اور ڈاکٹر اے کیو خان بھی حیات نہیں ہے, دونوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور اے کیو خان کا سب سے بڑا, جیسے انہوں نے جابر نے جیسا ایکسپلین کیا. یوسف, کمنگ ٹو یو, مجھے یہ بتائیے ابھی راجناتھ سنگھ جو وہاں کے انڈیا کے غالباً ڈیفنس منسٹر ہیں, آئی ایم ریکالنگ اٹ رائٹ, ہاں ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے ایک یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے انہوں نے کہ ریکلیس ہے یہ, اور انہوں نے ایک طرح سے یہ بھی کہا کہ پاکستان, اور مودی کی جو اسپیچ ہے کہ پاکستان نے اکارڈنگ ٹو مودی صاحب جو کہ پاکستان کے فارن آفس نے ایک طرح سے ڈینائی کر دیا ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر سگنلنگ کی تھی اس جنگ کے اندر. اچھا, میں ذاتی طور پہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, پرسپیکٹو ہے میرا, اگر فرض کریں پاکستان نے نیوکلیئر سگنلنگ کی بھی تھی جو کہ پاکستان نے نہیں کی ہے تو میرے خیال سے کوئی غلط چیز تو نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو سب سے اسٹرانگ جو ہمارے پاس ڈیٹرنس ہوگا ہم وہ کر سکتے ہیں, اور اگر کسی ہم کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سروائیول ہے اور ہم اپنے ملک کو بچائیں گے. لیکن راجناتھ سنگھ نے یہ کہا کہ IAEA کے انڈر اس پروگرام کو لایا جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان یہ سب کہہ کے کیا کروانا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیوں پریشرائز کر رہا ہے یہ سب کچھ کہہ کے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہے نا, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, اور وہ پروپیگنڈا کے ذریعے یہ سارے معاملات چلاتے ہیں, میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے, اور اس طرح کے جو اپنے فارن منسٹرز اور ادھر ادھر کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے تھرو جو بھی یہ معاملات چلاتے ہیں وہ یہ ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح پابندی عائد کی جائے. جس طرح یہ اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ وہ جو ہے کروا رہے ہیں باہر جا کے, اس طرح یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی ان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہے وہ سیف نہیں ہے, جس پہ باقاعدہ جو IAEA ہے انہوں نے اپنا باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کو دینا پڑ گیا کہ پاکستان کے جو بھی جوہری معاملات ہے, جو ہتھیار ہے, وہ سب سیف اینڈ بالکل جو ہے ساؤنڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ دشمن ممالک کی ہمیشہ پہلی ترجیح تو یہ ہوگی کہ آپ کو ویک سے ویک ثابت کرنے کے لیے, ارسپانسبل اسٹیٹ ثابت کرنے کے لیے, تاکہ آپ اس چیز کے کیپیبل ہی نہیں ہے اور آپ سے یہ چیز لے لی جائے اور آپ کو کمزور کیا جائے. تو میرے حساب سے تو یہ صرف جھوٹ اور پروپیگنڈا جو کہ یہ ہمیشہ سے چلاتے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ اپنا ایک پریشر ہم پہ بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر کے تھرو, دیٹ از جسٹ اے لائی, اور کچھ نہیں. صحیح ہے, آپ اس کو سائیکولوجیکل وارفیئر کا ہوگا شاخسانہ کہتے ہیں. جابر, آپ پنڈی میں ہوتے ہیں, یہ جو ہمارا ادارہ ہے پاکستان اسٹریٹجک ڈویژنس کا, آبویسلی اس بارے میں اتنی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے, لیفٹیننٹ جنرل صاحب اس کو کوئی کمانڈ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کون کون لوگ کام کر رہے ہیں, سویلینز بھی ہیں اس کے اندر, کیا آرمی کے لوگ بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں جو اس پہ باقاعدہ کام کرتے ہیں اس پہ. جی جابر, ہیلو جابر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی 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 کنٹینیو, جی سوال آپ جی میں بتا رہا تھا یہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے انڈر نیشنل کمانڈ اتھارٹی آپ کا ایک ہائیسٹ فورم لیول انسٹیٹیوشن ہے, جس کو جیسے آپ نے مینشن کیا لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں. کیونکہ اس ادارے کی نوعیت جو ہے وہ انتہائی حساس ہے تو اس کی ڈیٹیلز زیادہ تر پبلک کی نہیں جاتی ہیں. جنرل کدوائی جو اس کے پہلے سب سے پہلے جو فاؤنڈنگ آپ کہہ لیں کہ چیئرمین یا ہیڈ تھے, انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں سیمینار کے دوران اس کو, اور جنرل مشرف نے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں اس کے کچھ خد و خال پر کچھ روشنی ڈالی تھی, جس کے تحت انہوں نے بتایا کہ یہ ایک باقاعدہ پراپر خالی اتھارٹی نہیں بلکہ اس میں انتہائی سینئر جو ہے وہ فوجی افسران ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے انڈر جو اس کی اپنی ایک سیکیورٹی پوری ڈویژن ہے جو اس کی تمام تر تنصیبات پر مامور ہے. اس میں سویلینز, اسپیشلی جو زیادہ تر سویلینز ہیں وہ آپ کے ایکسپرٹس, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, سائنٹسٹ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں جو آپ کی یہ انریچمنٹ اور باقی پروسیجرز ہیں یہ دے کنٹینیو ایٹ سرٹن سٹیجز.
کیونکہ ہم لوگ نیوکلیئر انرجی سے جو ہے ہم وہ الیکٹریسٹی بھی پروڈیوس کریں، تو ہمارا ہر جگہ ریسرچ اینڈ انالیسس کا جو پروسیس ہے وہ جاری رہتا ہے. تو اس ادارے میں جیسے آپ بتا رہے ہیں جو ہیروز ہیں they are mostly unsung or unheard heroes, but they continue their job with the same national spirit and rigor that every nation deserves. اور آپ ان کے جذبے پر، ان کی کہہ لیں ہمت پر کبھی بھی آپ کو شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس انتھک محنت اور جس نہ تبدیل ہونے والے جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل جو ریڈیشن ہے اس کے قریب جانا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مینٹین کرنا اور اس انوائرمنٹ میں کنٹینیوسلی رہنا، اٹ ریکوائرز گریٹ کریج. یہ الحمدللہ وہ بہت جذبے اور ہمت کے ساتھ آپ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں. بالکل دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں. یوسف، ایک سوال میں چھو کے گزرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ضروری ہے یہ سوال کرنا، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار اپنے کچھ تلخ باتوں کو بھی سامنے لانا چاہیے. اے کیو خان صاحب کے ساتھ جو ایک سلوک کیا گیا، obviously وہ آن ریکارڈ بھی ہے، انہوں نے بھی اس پر اظہار کیا کہ میرے ساتھ غلط ہوا. ان کو جو نظر بند کیا گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، کیا ہمیں اپنے اس ہیرو کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں اس میں تو ڈفرینٹ سٹانس آ سکتی ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آ سکتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہمارے لیے جتنی اچیومنٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ایسے ناروا سلوک یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تاکہ کوئی ناراضگیاں نہ بنے. اور ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو ریکگنیشن، اس کو رسپیکٹ اور وہ چیز اس طرح دینی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے اور اسٹریٹجک اسپیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہو. لیکن اگین میری جو بھی جسے کہتے ہیں کہ ہمبلنس اور میری جو بھی سمپتیز ہے وہ خان صاحب کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ہے. تو اس طرح تو ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے جو بارہا انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اس میں تو ظفر اللہ خان صاحب، ظفر اللہ جمالی صاحب جو فارمر پرائم منسٹر تھے، جو مشرف صاحب کے دور میں تھے، انہوں نے شاید حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ شاید اے کیو خان صاحب کو امریکہ کے حوالے کیا جانا تھا، لیکن اس پہ انہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا. اس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم نظر بند ہی رکھیں گے ان کو. بہرحال تو یہ ہماری تلخ حقائق ہیں جس کو ہمیں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اپنی ہیروز کی قدردانی کرنی چاہیے. جابر، یہ بتائیے، ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف فارمر پرائم منسٹر نواز شریف ان دس ریگارڈ؟ یہ 1998 کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک احسن قدم اٹھایا تھا اور امریکہ کے پریشر کو بقول نواز شریف صاحب کے جو کہ ان کو پر آ رہا تھا بل کلنٹن صاحب کی طرف سے، اس پر انہوں نے ایک طرح سے کنفرنٹ بھی کیا اور اپنے ڈیسیجن پہ وہ قائم رہے؟ جی، اس تناظر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور 28 مئی سے پہلے کے تمام محرکات کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم اس وقت کے اخباری تراشوں کو دیکھیں اور اے ایف پی کی کچھ ویڈیوز ہیں جو موجود ہیں جن کے تھرو آپ اس سینٹیمنٹ کو گیج کر سکتے ہیں، اور اس وقت کے جو وزیر خارجہ شمشاد اختر صاحب ہیں ان کے انٹرویوز بڑے کلیدی ہیں جو ہمیں صورتحال بتاتے ہیں کہ جب انڈیا کے دھماکوں کے بعد جب پرائم منسٹر جو تھے وہ اسٹاف کالج کوئٹہ میں گئے تو اس وقت ینگ جو کیپٹن اور میجرز تھے، اس وقت جو کورس میٹس تھے، وہ جب ان کی سپیچ کے وقت سامنے آئے تو وہاں آرمی چیف بھی موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈو اٹ ناؤ، غالباً یہی نعرہ تھا، شاید میں بھول رہا ہوں، تو اسی طرح کا نعرہ تھا. اور بڑے جذباتی انداز میں جب انہوں نے پرائم منسٹر نے سپیچ سٹارٹ کی تو انہوں نے نعرہ بازی شروع کی کہ آپ کریں نیوکلیئر ایکسپلوژن. تو اس کے بعد جو پی ایم تھے وہ تھوڑا سا کیا کہہ سکتے اوور ویلمڈ ہو گئے، اینڈ دین ہی ہیڈ دین فارن سیکرٹری اینڈ آرمی چیف کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو ان دونوں نے کہا جو آپ کا ڈیسیجن ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جبکہ اس میں جو فارن سیکرٹری شمشاد اختر صاحب تھے انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی انہیں کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا سر، یہ ہمارے سروائیول اور ہمارے دفاع کے لیے اور مستقبل کے لیے انتہائی سنگین اور اہم ہے، آپ کر گزریں، ہم وہی کریں گے اس کے بعد جو ہمارا آپ کا ڈیسیجن ہوگا. تو جس پر ہی جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے ان دونوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، ان کے اسپرٹ کو، اور اس وقت وہ آگے. اینڈ دین جب ان کو یہ پکچر بتائی گئی کہ اب جو انٹرنیشنل پریشر ہے جن میں سر فہرست جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ تھا، وہ ہم پر جو معاشی پابندیاں، ہم سے تمام تر جو ہے وہ مالیاتی
جو بھی ہمارے معاملات چل رہے تھے جن میں ہمارے امریکن بینکس کے ساتھ جو ہے وہ لونز اور فنڈنگز کے معاملات تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر جو ٹریڈ اور ایکسپورٹ کے ہمارے اوپر پابندیاں عائد کر رہے تھے, ان سب شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو پبلک سینٹیمنٹ تھا, عوام میں بھی ایک غم و غصہ تھا کہ بھارت کے دھماکوں کے بعد پاکستان کیوں نہیں کر رہا, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پرائم منسٹر نواز شریف نے, کوئی اکیلے نہیں, کافی محرکات کو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ابھی کر گزرے, تو پھر انہوں نے اس کا فیصلہ کیا, فائنل گو ہیڈ دیا, اور اس وقت کی ہماری سول ملٹری لیڈرشپ نے یونینیمسلی ایک پیج پر آتے ہوئے مل کر اس دن کو یقینی بنایا. اس میں ایئر فورس, آپ کی پاکستان آرمی کا بہت کلیدی کردار ہے. سب سے امپورٹنٹ کہ جب اپنے اکوپمنٹ کو چاغی تک ڈیلیور کرنا, اس کے بعد اس کی فائنل ایگزیکیوشن تک تمام تر مراحل کو فول پروف بنانا, یہ انتہائی مشکل مراحل تھے. 15 دن اس میں جابر شاہین میزائل کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ جو شاہین میزائل ہے اس کا ایسا ہم اس کو اس پہ نہیں ڈسکس کر سکتے ایٹ دا مومنٹ, بٹ اس کا مین جو آپ کو ایسنس سمجھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہماری ایئر فورس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ ہم جو ہمارے وہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کو F-16 کے تھرو یا ہمارے ایئر کرافٹس کے تھرو ہم اس کو بلوچستان تک ڈیلیور کر سکیں. اس کے لیے ہمیں اسپیشلی ایفرٹ کرنی پڑی. C-130 جو ہمارے پلینز تھے اور باقی جو ہمارے جیٹس تھے ان کو ہم نے دوبارہ سے ری پرپز کیا فرام ڈفرنٹ انٹرونشنز, تاکہ اس کو سیفلی وہاں تک پہنچایا جا سکے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. Excellent analysis, Jaber. Very delicate and very precise and very you're explaining all the nitty-gritties of how we delivered this and how we achieved this milestone, and this is remarkable. This is truly remarkable. اچھا یوسف, ایک آخری سوال, اب we are running out of time. ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ ایک سائیکالوجیکل وارفیئر ہے. اب یہ جیسے جابر سب چیزیں بتا رہے ہیں اور یہ سب چیزوں کے حوالے سے بہت ہمارا ایک گلوریس پاسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم جب یہ بات عوام تک پہنچاتے ہیں تو اس تک پہنچانے کے لیے ہم جس لینگویج کا انتخاب کرتے ہیں وہ ملٹری لینگویج بھی ہو سکتی ہے, آبویسلی کچھ اس کے اندر نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں, کچھ اس کی سلیکٹیو لینگویج ہوتی ہے. عوام وہ چیز نہیں سمجھ پاتے. اب ان کو سمجھانے کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری, کہ ایک ایزی انڈرسٹینڈیبل کمیونیکیشن ہو اور اس کو ایک پرکشش طریقے سے, اپیلنگ طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایسا فریم ورک بننا چاہیے کہ یہ جو ہماری نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے یا جو ہماری جو بھی کامیابیاں ہیں ملٹری کے ایسپیکٹس کے اندر, اس کو بالکل سمپل لینگویج میں لوگوں تک پہنچایا جائے؟ جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو کامن لینگویج جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ایک عام زبان میں اس کو سمجھ آ جائے. اور اسی لیے حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اردو میں جو ہے یا جو بھی مناسب الفاظ ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن جو بات یہ جو سائیکالوجیکل وارفیئر کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ دشمن مسلسل اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو آپ کی کامیابیاں ہیں وہ آپ کی ناکامی اس کو بنائے. جس طرح ابھی اتنا ایک جسے کہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی ناکامی کو بتایا, لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور میڈیا پروپیگنڈا پہ تلے ہوئے ہیں, یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ نقصان اس کو اٹھانا پڑ گیا یا اس کو منہ کے کھانی پڑ گئی. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ لوگوں میں یا ہم لوگوں میں وہ سب سے پہلے وہ ایک مارجنلائزیشن یا ڈسکریمنیشن کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ میں یہ چیزیں جو ہے وہ ایک شک ڈال دیتا ہے تاکہ آپ اپنی کامیابی پہ شک کریں, اپنی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ آپ شک کریں. تو یہ ایک بہت بڑی لیول کی جو ہے نا ایک انویسٹمنٹ ہے سائیکالوجیکل وارفیئر کے ذریعے. اور میں کہتا ہوں کہ جو کنونشنل وار ہے وہ تو ابھی ختم ہو گئی ہے. اب کون سے آپ کے اندر جو ہے نا لوگ آ کے قابض ہو جاتے ہیں, کون سا وہ آپ کے بارڈر کو کراس کر رہے ہیں, LOC میں تو اس میں بھی نہیں آئے, ٹھیک ہے. تو وہ تو بیونڈ ویژول وہ چل رہی ہے, وار چل رہی ہے, اس میں سب سے زیادہ کلیدی کردار میزائلز کا ہے اور سائیکالوجیکل وارفیئر کا ہے. یعنی اب الیکٹرانک وارفیئر چل رہی ہے جس میں سائبر اٹیک بھی آ گیا, میزائل سب کچھ اس میں آ گیا, اور آپ میں سائیکالوجیکل وارفیئر ہے.
اور سائیکولوجیکل وارفیئر آپ دیکھیں کوئی بھی ملک کو آپ میزائل کے اٹیک یا کسی پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، لیکن آپ سائیکولوجیکل وارفیئر پہ تو اس کو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. آپ اس کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے یہ ایک کام کیا ہے. تو وہ تو ایک منظم طریقے سے آپ کے مائنڈ کو پولوٹ کر کے آپ کی جو اچیومنٹس ہیں، آپ کی جو کامیابی ہے، سکسیس ہے، اس کو جو ہے انڈرمائن کر رہے ہیں. صحیح، ایکسلنٹ. آپ نے بہت اچھا آپ نے تبصرہ کیا کہ یہ جو کنفیوژن جو یہ پھیلاتے ہیں اس وجہ سے پھر آبویسلی آپ کے اندر کی جو ولنریبلٹیز ہیں اس پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ شک پیدا کر دیا جاتا ہے. جابر بالکل ٹائم ختم ہونے والا ہے، یہ لاسٹ کامنٹس یہ بتائیے کہ ایک آپ کمیونیکیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے، جرنلزم سے بھی آپ کا تعلق ہے. افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کامن لینگویج، اور ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاک افواج اور پاکستان کی جتنی بھی ماضی کی حکومتیں اور ابھی کی بھی، کیسے انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے کام کیا ہے. اس میں ون لائنر ہے جی کہ آپ ہماری قوم کو اس بات پہ کوئی ابہام شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس وطن، اس مادر وطن کے دفاع کی بات آئے گی تو اس کے تمام ادارے، تمام اکائیاں، تمام عقائد، تمام جوہتیں، تمام طبقے، تمام انسان، تمام سرحدیں وہ ایک ہیں، اور انہیں صرف ایک ہی بات پتہ ہے کہ سرزمین پاکستان ہے اور اس کا دفاع سب سے مقدم ہے. اس کے بعد دیر از فل سٹاپ اور کوئی چیز نہیں ہے. جو کوئی بھی اس کی طرف دیکھے گا یا اس کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تمام آواز ایکسلنٹ. یک زبان ہونی چاہیے. اوکے یوسف، یور لاسٹ کامنٹس. پلیز. اصل میں اس پہ جو سائیکولوجیکل ویئرفیئر ہے اس پہ میں خاص طور پہ بینگ سائیکولوجسٹ میں اس پہ یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کبھی بھی کسی بھی ولنریبلٹیز کو کوپ کر سکتے ہیں یا کسی بھی اپنے ریزیلینس کو بڑھا سکتے ہیں کہ کوئی سٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے. اس میں دو طرح کی کردار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسٹیٹ رسپانسبلٹیز، ایک ہوتا ہے انڈیویجول رسپانسبلٹیز. آپ جب تک اپنے انڈیویجول رسپانسبلٹیز کو نہیں ادا کرتے ہیں آپ اسٹیٹ رسپانسبلٹیز سے آپ اپنے آپ کو امیون نہیں کر سکتے ہیں. اسٹیٹ دیکھیں، اسٹیٹ کا کیا کام ہے، وہ اس پروپیگنڈا کو مانیٹر کرتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، اس پہ ایک کاؤنٹر جو جسے کہتے ہیں کہ نیریٹو یا پروپیگنڈا ایک فارمولیٹ کر کے پھر ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ذریعے جس کی آپ ذکر کر رہے تھے کہ کامن لینگویج کے تھرو لوگوں تک پہنچانا، یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے. یا آپ جیسے کر رہے ہیں میڈیا لٹریسی کے تھرو جو ایک زبردست ایک جو نا آپ ایک حکمت عملی کر رہے ہیں. لیکن اگین یہ تو ساری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہوگی یا کمیونٹی رسپانسبلٹیز ہوگی. ویئر از انڈیویجول رسپانسبلٹیز. اس میں آپ نے بڑا اہم کردار انڈیویجول نے کرنا ہے، اپنے ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، کوہیشن رکھنی ہے، یونٹی رکھنی ہے، اور سپورٹ جو ہے نا ایکسٹینڈ کرنا ہے ایک دوسرے کے لیے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. یوسف آپ کا بہت شکریہ. یوسف خان صاحب اور علی جابر صاحب، آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، مودی نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے نوجوانوں سے وہ مخاطب تھے. ہم پاکستان کے دو ایسے نوجوان جو اپنی ہی فیلڈ کے ماہر ہیں، ایک جرنلسٹ ہے اور ایک جو ہے ڈیفنس اینالسٹ ہے. انہوں نے دکھا دیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مودی کی دھمکی سے نہیں ڈرنے والے اور بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور اپنی چیزوں پہ ان کو جو ہے وہ بہت فخر ہے. آج 28 میں ہے، یوم تکبیر ہے. پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز دنیا اس سے آگاہ ہے اور پاکستان کی عزت بھی اگر ہے تو اسی وجہ سے ہے. تو ڈاکٹر اے کیو خان، ڈاکٹر منیر خان، بھٹو صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، نواز شریف، چلیے پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، سب نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے. ہم کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے پاکستان کی کاز سے جو ہے وہ ڈیفر کیا ہے، پاکستان کی کاز کے خلاف گئے. ہاں پولیٹیکل معاملات پہ ڈفرینسز رہ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی سیاسی جماعت پہ یہ الزام لگانا کہ اس نے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا ہے ایک ستم ظریفی ہے. سلام افواج پاکستان کو. اور جیسے جابر نے بہت اچھا حوالہ دیا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے کتنے انجینئرز جو تھے، ہم نہیں سوچتے یہ باتیں، کینسر کا شکار ہوئے. پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ایک چیز دے دی ہے کہ کوئی اب دشمن جو ہے وہ پاکستان پر آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. لیکن آج 28 مئی کے اندر 28 مئی کو ایک اور وعدہ بھی کرنا ہے کہ پاکستان کے اب وفاق کو بھی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. جو پاکستان کی اکائیاں ہیں اور اکائیاں کیسے بنتی ہیں؟ عوام سے. اور عوام کے جب تک مطالبات اور عوام کے جب تک ریلیف اور عوام کو خوشحالی نہیں دی جائے گی تو شاید ہم ہمیشہ قائم تو رہیں گے لیکن کمزوریاں جو ہیں وہ ہماری برقرار رہیں گی، جس کا فائدہ ہمارا دشمن اٹھاتا رہے گا. تسمین جاوید کو فرنٹ لائن سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.